बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है। आज उसके अंदर हमारी 18वीं वीडियो है, यानी पार्ट 18 है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से। तो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है और ये क्यों लिया जाता है, और जो आज की वीडियो है यानी जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो सिविलियन की हों या यूनिफॉर्म फोर्स की हों, सब के अंदर आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से मरहले शामिल होते हैं, मैं उनको एक दफ़ा बता देता हूँ आपको। सेंटेंस कंप्लीशन होगा, स्टोरी कंप्लीशन होगा, पिक्चर स्टोरी होगी और वर्ड कंप्लीशन होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिसने भी अप्लाई करना है पाकिस्तान नेवी के अंदर, तो उसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे टेस्ट बड़े अच्छे हुए और हमारे बड़े अच्छे नंबर थे लेकिन हम फेल होंगे, तो बेसिकली उनका पर्सनैलिटी टेस्ट ही क्लियर नहीं होता। ठीक है, ओके जी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल के ऊपर मुकम्मल आप लोगों के टेस्ट की सीरीज़ मौजूद है। पाकिस्तान नेवी का कोई भी टेस्ट हो, इंटेलिजेंस का हो, और स्पेशली जब आपने पाकिस्तान नेवी के लिए अपने ऑनलाइन कंप्यूटर पे अप्लाई करना है, तो उस वक्त आपने कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से टेस्ट देना है, क्योंकि नए लड़के होते हैं, इनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। उसके बाद पाकिस्तान नेवी के अंदर मेडिकल टेस्ट ज़ाहिर बात है हर किसी का होना होता है। और उसके बाद आप लोगों की शॉर्ट लिस्ट कैसे बनती है, ज़ाहिर बात है जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उन लोगों को ही बुलाया जाता है। तो मुकम्मल पैकेज आपके लिए जो आपने तैयारी करनी है बग़ैर किसी अकेडमी के, इंशाल्लाह आप घर में बैठ के मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जब आपने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करना है तो आपने पहले इस वीडियो को देख लेना है, ताकि आपको पसंदीदा ब्रांच के बारे में इल्म हो सके। और फिर इसी तरह से आपके जो इंटरव्यूज़ होने हैं उनकी तैयारी भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद है। आपने उनकी तैयारी कैसे करनी है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और स्पेशली जो आपने ड्रेसिंग करके जाना होता है, तो ड्रेसिंग के हवाले से भी इंटरव्यू की क्या होनी चाहिए वो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो जितनी भी सीरीज़ है सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चैनल में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। ओके जी, हम बात करते हैं जी। शुरू देखें, जब आपको ऐड आई तो आप लोग क्या होता है कि ऐड को सही तरीके से स्टडी नहीं करते, तो बार बार फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से बार बार चीज़ें पूछी जा रही होती हैं। बहरहाल यहाँ पर मैंने एक तस्वीर ली है आपकी ऐड में से, तो नीचे देखें लिखा हुआ है, जहाँ पर मैंने रेड कलर लगाया है, लिखा है सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को पीईटी, मेडिकल, इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। एंड के ऊपर आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और मैंने ऐसे भी देखा है जिनके 1100 में से 1000 से ऊपर नंबर है लड़कों के, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनका मेडिकल, उनका जो पर्सनैलिटी टेस्ट था, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट था, वो उनका ठीक नहीं हुआ था। जब आप लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट ठीक नहीं होगा तो फिर आपके लिए सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक और उसी पेज का एक हिस्सा मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें, तिब्बी मुआयना और इंटरव्यू जिन लोगों का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उन लोगों का होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, और ये 1 अगस्त और सितंबर में लिए जाएंगे। ठीक हो गया, यानी ये 2 माह के अंदर आप लोगों के पर्सनैलिटी टेस्ट होने हैं। किस तरह के टेस्ट होते हैं, क्या इसके अंदर चीज़ें शामिल होती हैं, और आपने इनको पास कैसे करना है, आज की वीडियो के अंदर हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर देख लें जी कि सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है। देखें, इसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी हम कह लेते हैं, इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कह देते हैं, इसको ज़हनी इम्तिहान भी हम कह लेते हैं। बेसिकली आप लोगों की इसके अंदर पर्सनैलिटी की जांच पड़ताल की जाती है कि जो आपकी सोच है वो किस एंगल से है, वो कितनी पॉजिटिव है और कितनी आपकी जो सोच है वो मैच्योर है। तो बहुत सारे सवालात आपके सामने इस तरह के रखे जाते हैं जिनके अंदर आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जब आपसे सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी उनके सामने आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब आपने पर्सनैलिटी टेस्ट देना है तो आपकी क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, यानी आप में से उन्होंने क्या बेसिकली निकालना होता है। सबसे पहले होता है आपकी रिलीजियस अप्रोच। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्सेस होती हैं इसके अंदर ना तो मजहबी इंतहा पसंदी, ना कोई सियासी, जिन लोगों का बैकग्राउंड है उन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी जजमेंट होती है कि यानी देखा जाता है कि आप कितने पॉजिटिव थिंक करें, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग कितनी है, आप चीज़ों को किस बेस के ऊपर लेते हैं, और आपकी जो ज़हनी इस्तिताअत है चीज़ों के हवाले से वो किस लेवल के ऊपर है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह टेस्ट, तो आप लोगों को इसके बारे में बड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप लोगों की ज़हनी इम्तिहानात
یا آپ کی جو ذہنی استطاعت ہے وہ کس طریقے سے پرکھی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بڑی کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. اچھا یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ یہ اس کا پارٹ 1 ہے. ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو ہم نے اس کا پارٹ 1 کیا ہے، تو پارٹ 2 انشاءاللہ وہ کل ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے. اچھا جب دیکھیں جی، جب آپ نے جانا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ کے لیے تو آپ کے پاس کچھ امپورٹنٹ انفارمیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کو اپنے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں، اور پھر آپ کی جو خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں، اور پھر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے والد صاحب جو ہے نا کیا کرتے ہیں، کتنی ان کی سیلری ہے، یہ وہ ساری چیزیں. اس کے بعد آپ کی سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے، یہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا اس کے اوپر آپ ایک ایسے لکھیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے جی کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر آرمڈ فورسز میں سے کون سے لوگ ہیں اور کتنے اور کس لیول کے اوپر ہیں، کیا رینک ہے ان کا. اوکے جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. دیکھیں ہوگا کیا جی کہ آپ کو اس طرح سے ایک پیج ملے گا، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو 7-8 قسم کے سوال آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بیسیکلی سینٹینس کمپلیشن ہے. آپ کو اس طرح سے ایک پیج ملے گا. آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جو سوال آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے آپ لکھا ہوا پہلا فقرہ کھیل ہی کھیل میں، آگے خالی جگہ، یہاں پر آپ نے ایک خالی جگہ کو پر کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. شیر کو دیکھتے ہی، زندگی کے غم، تو اس طرح سے سوالات ہوں گے. ان سے آپ کا وہ نکال لیں گے، آپ کی سوچ اور آپ کی پرسنالٹی کی ججمنٹ ہو جائے گی. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ایک بندہ لکھتا ہے کھیل ہی کھیل میں لڑائی ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس کی جو سوچ ہے وہ لڑائی والی ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی کھیل ہی کھیل میں میں نے بہت کچھ سیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پازیٹیو تھنکر ہیں. کھیل ہی کھیل میں مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی، کھیل ہی کھیل میں اس کی صحت بہتر ہو گئی. یعنی جو آپ نے فقرہ لکھنا ہے اس سے آپ کی پرسنالٹی کی ججمنٹ آٹومیٹیکلی ہو جانی ہے. اس کے بعد ہے جی شیر کو دیکھتے ہی وہ ڈر گیا، تو اس کا مطلب وہ ڈرپوک ہے. شیر کو دیکھتے ہی وہ مزید کہہ لیں کہ چلاک ہو گیا، بہادر ہو گیا. تو اس طرح کے سوالات سے آپ کی ججمنٹ ہو جاتی ہے. اچھا اب ہم سوال جو لکھے تھے ان کو فل کر لیتے ہیں جی. سمجھاتے ہیں آپ کو ان کو آپ نے فل کس طرح سے کرنا ہے اور ٹیسٹ آپ نے کس طرح سے دینا ہے. دیکھیں جی، یہاں پر اگر ہم بات کریں، سب سے پہلا سوال ہے جی کھیل ہی کھیل میں اس نے بہت کچھ سیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کھیل کو وہ ایز اے پازیٹیو ایکٹیویٹی لے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کھیل ہی کھیل میں لڑائی شروع ہو گئی، کھیل ہی کھیل میں پولیس آ گئی جی، کھیل ہی کھیل میں وہ آپس میں لڑنے لگ گئے. تو اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں لکھنی ہے. آپ نے ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ میں رکھنا ہے اپنے آپ کو. اچھا، شیر کو دیکھتے ہی شکاری نے نشانہ باندھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یار وہ ڈرپوک نہیں ہے، وہ چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر حوصلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر لکھ دیں جی شیر کو دیکھتے وہ ڈر گیا، وہ بھاگ گیا، تو اس کا مطلب ڈرپوک ہے. زندگی کے غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اگر ہم کہیں جی زندگی کے غموں نے اس کو پریشان کر رکھا، تو اس کا مطلب ہے بھائی کہ یہ تو بڑا پریشان آدمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جو غم ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتے. مطلب یہ کہ آپ نے ان چیزوں میں سے سیکھنا ہے. تو ڈاکٹر کو دیکھ کر مریض کو حوصلہ ہوا. ٹھیک ہے. دیکھیں اس طرح کے سوال ہوں گے، ان کو آپ نے فل کرنا اور آپ نے کوشش کرنی ہے حتی الامکان جو بھی آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی. اسی طرح سے نیچے بھی میں نے سوال آپ کو فل کر کے بتا دیں گے. میرے دل میں ابھی تک والدین کا عزت و احترام موجود ہے. پاکستان ایک سیاحت میں اور خوبصورت ملک مشہور ہے. میں ایک اچھا فٹ بالر ہوں، میں ایک نمازی آدمی ہوں، میں ایک کھلاڑی ہوں. ٹھیک ہے جی. میں ایماندار ہوں. تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز لکھ سکتے ہیں جو خوبیاں اس کے اندر بیسیکلی ہونی چاہیے. کوئی بھی نیگیٹو چیز آپ نے نہیں لکھنی. میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس کے اندر سے آپ لوگوں کی پرسنالٹی کی ججمنٹ آٹومیٹیکلی ہو جاتی. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو چیزوں کی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ہم نے بیسیکلی جو سینٹینس کمپلیشن ہونے ہیں یا جو ہمیں فقرے مکمل ہم نے کرنے ہوں گے وہ کس طرح سے کرنے ہوں گے، کیسے ٹیسٹ ہوگا، کیسے ہمارے پاس شیٹ آئے گی اور ہم نے کیا چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک تو کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری کیا ہوتی ہے کہ آپ کو سوال بھی دیا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دیا ہوتا ہے. جیسے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں. تو نیچے کچھ آپشنز دیے ہوئے اے بی سی ڈی، یعنی بہت زیادہ، بہت کم، نہ ہونے کے برابر اور اکثر اوقات. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو بتائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر تو آپ بہت جلدی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جلد باز ہیں. اگر آپ بہت کم کرتے ہیں جلد بازی، تو اس کا مطلب ہے آپ پولائٹ ہیں، آپ چیزوں کو پہلے سوچتے ہیں پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. اوکے جی. اگر مجھے دور بھیجا جائے تو مجھے دشواری ہوگی. دیکھیں بھئی جو فورسز ہوتی ہیں اس کے اندر تو آپ کو دور کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی پرسنالٹی ٹیسٹ آپ کا کلیئر نہیں ہے.
تو آپ نے اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ مجھے دشواری نہیں ہوگی بھائی، آپ کہیں بھی مجھے بھیج دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مجھے بہت کم دشواری ہوگی، نہ ہونے کے برابر نہیں ہے، اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو نہ ہوتی ضرور ہے لیکن بہت کم ہوگی، کیونکہ میں ایک فورس کا ممبر ہوں، تو لہٰذا مجھے کہیں بھی بھیجا جائے گا تو میں ولنگلی اور میں خوشی کے ساتھ وہاں پر جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے جی کہ آپ اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں آپ کے ایک فکرے سے ہی۔ اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا اپنے آپ سے خوش ہیں اور اپنی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کتنا خوش ہیں۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ کمی جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے، میرے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب دیکھیں نیکسٹ کوسچن دیکھیں اور اس سے دیکھیے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کی ججمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ پبلک پلیس پر جانا پسند کرتے ہیں، دیکھیں جو بندہ پبلک پلیس پہ جانا پسند کرتا ہے اس کا مطلب وہ دوسروں میں گھل مل جاتا ہے، دوسروں میں گھل مل کے خوش رہتا ہے۔ تو فورسز کے اندر تو ہوتا ہی ایسے، وہاں پر اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، آپ نے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ تو اگر آپ پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر آپ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اور فورسز میں جو بندہ اکیلا رہے گا پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گئی چیزیں جی، کس طرح سے اس طرح یہ بھی سوالات آپ کو آ سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے جی کہ کیا آپ حقیقت پسند ہیں؟ دیکھیں حقیقت پسند کا مطلب ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس کا آنسر دینا ہوتا ہے۔ اچھا میں جیسا بھی ہوں خوش ہوں جی، اللہ کا شکر ہے، بالکل جی میں جیسا ہوں اللہ پاک کا شکر ہے، اور میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے مزید حوصلہ دے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو کوسچنز ہیں یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی پرسنالٹی اور آپ لوگوں کی سوچ اس کے بارے میں یہ کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہے جی کہ میں اپنے بڑوں کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب دیکھیں بڑوں کی مرضی کا مطلب اس میں والدین ہو سکتے ہیں، بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے آفیسرز ہو سکتے ہیں، تو میں ان کی مرضی کو اکثر اوقات سمجھتا ہوں اپنی مرضی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری سوچ ان سے اچھی بھی ہو کبھی کبھار، تو میں اکثر اوقات ان کو اچھا سمجھ لیتا ہوں، بہت زیادہ نہیں اس میں آپ نے لکھنا۔ تو کیا آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا؟ دیکھیں جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا اس کا مطلب ہے وہ اب نارمل ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ جھوٹ آپ کو کسی بھی لیول پہ کوئی نہ کسی انداز میں بولنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ سے انٹرویو کے اندر بھی وہ پوچھتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ جی میرے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، مجھے بعض اوقات ہوتا ہے میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں جھوٹ بول جاتا ہوں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے سچ بتانا ہے، اور اگر آپ یہاں پہ بھی سچ نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب آپ یہاں پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بندہ جس بندے کو غصہ نہیں آتا، جیسے کوئی غصے کے بارے میں سوال آ جاتا ہے، تو جس بندے کو غصہ نہیں آتا جو جھوٹ نہیں بولتا وہ تو اب نارمل بندہ ہے، وہ پھر نارمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا مجھے دوسروں کے احساسات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، جی بالکل جی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے مجھے، میں دوسروں کے احساسات یعنی دوسروں کی فیلنگس جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ججمنٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ججمنٹل پرسنالٹی ہے، آپ دوسروں کی چیزوں کو جج کر لیتے ہیں، آپ کی چیز کو کوئی اچھا سمجھ رہا ہے برا سمجھ رہا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا جی نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹوری کمپلیشن۔ سٹوری کمپلیشن کیسے ہوگی اور کیا ہوگا، کس طرح سے چیزیں ہوں گی؟ بیسیکلی اس کے اندر آپ کو کوئی مضمون بھی دیا جا سکتا ہے، وہ ہم ایک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے، لیکن یہاں پر ہم بات کر لیں جی سٹوری کمپلیشن کیسے ہوگی۔ دیکھیں جی اس کے اندر کیا ہوگا جی، آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے، دیکھیں لکھا گیا ہے رات کو اچانک جب میری آنکھ کھلی تو آپ نے اس کے اوپر ایک سٹوری لکھنی، سمجھ آ رہی ہے جی، یا آپ کہہ لیں اس کے اوپر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ تو اب اس کے اوپر کیا ہے جی کہ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں خواب میں ڈرا ہوا تھا، تو اس کا مطلب آپ ڈرپوک ہیں، آپ کو ڈرونے خواب آتے ہیں، آپ کی سوچ ڈرونی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بڑا اچھا سا حل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، تو میں رات کو اپنے کالج کی ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے سو گیا۔ جب رات کافی گہری تھی اور میں کافی گہری نیند میں تھا تو اچانک میری آنکھ کھلی تو بارش ہو رہی تھی اور موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور خوشگوار موڈ میں سو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس سٹوری سے آپ کو یہ چیز اخذ ہو رہی ہے کہ یار جب رات کو آنکھ کھلی تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے لیے انہونی تھی، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جو میرے موڈ کے اندر اور موسم کے خوشگواری کا باعث بنی، یعنی بارش ہو رہی تھی۔ تو اٹ مینس کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ کسی پازیٹیو چیز کی طرف ہے، یہ نہیں کہ جب رات آنکھ کھلی تو دیکھا کہ باہر پولیس آئی ہوئی تھی جی، لائٹ بند تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، میں خواب میں ڈر گیا تھا، اس طرح کی چیزوں کو آپ نے کبھی بھی چیزوں کو ذہن میں نہیں لے کے آنا۔ ٹھیک ہے جی۔ سو فرینڈس آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو یہ تھا اس کا پارٹ 1، تو نیکسٹ پارٹ کے اندر انشاءاللہ ہم ایک اور سٹوری کریں گے، ایک مضمون کریں گے، آپ کی خوبیاں اور خامیاں انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیجیے جی ہمیں اجازت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔